नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम में एम ए साल दोम के तलबा के लिए हम गैर अफ़सानवी अदब के तहत मिर्ज़ा गालिब की ख़ुतूत निगारी यानी मकतूब निगारी पर गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू के जितने अजीम शायर थे उतने ही अजीम नसर निगार भी थे। जिस तरह उन्होंने उर्दू शायरी को अपने आला तख़य्युल और जिद्दत तबा से नई बुलंदियाँ अता की, उसी तरह उर्दू नस्र में भी अपनी इनफरादियत और तख्लीक़ी ज़हानत का सबूत दिया। मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाक़िदीन अदब ने उनके बारे में इस ख़याल का इजहार किया कि अगर उन्होंने शायरी न भी की होती तब भी उर्दू अदब में वह अपने ख़ुतूत की वजह से हमेशा ज़िंदा रहते और उनकी वही अहमियत होती जो आज है। अज़ीज़ तलबा, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़न मकतूब निगारी या ख़त निगारी को उर्दू नस्र में एक नुमाया हैसियत हासिल है। अपने अहवाल से दूसरों को वाकिफ़ कराने, दूर दराज के अफराद की खैर व आफ़ियत मालूम करने और उनसे राब्ते के लिए कदीम ज़माने से ही ख़ुतूत सबसे अहम ज़रिया रहे हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ मकतूब निगारी का दायरा वसी होता गया और इसमें इल्मी, अदबी, समाजी और सियासी मौज़ूआत भी दाखिल होते गए। ख़त निजी जज्बात व ख़यालात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। ख़ुतूत के ज़रिए लिखने वाले के ज़हन व मिजाज, नफ्सियात, पसंद व नापसंद, आदत व अतवार और अहवाल व कवायद से तो आगाही होती ही है, उस ज़माने के समाजी और सियासी हालात का भी पता चलता है। किसी दौर की तारीख़ के बारे में जानने का एक मोतबर ज़रिया ख़ुतूत भी हैं, क्योंकि इनमें वो हक़ाइक़ दर्ज होते हैं जो बाज़ औक़ात किसी तारीख़ की किताब में भी नहीं मिलते। मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत के मुताले से 1857 के हालात का बखूबी अंदाज़ा होता है। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ां, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, अल्लामा इक़बाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मेहदी अफ़ादी, मौलवी अब्दुल हक़, रशीद अहमद सिद्दीक़ी वग़ैरह के ख़ुतूत बेहद अहम हैं। प्यारे तलबा, इस मुख्तसर तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब हम अपने मरकज़ी मौजू मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी पर बात करेंगे। गालिब के ख़ुतूत के 4 मजमूए महर गालिब, इंतखाब गालिब, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से उनकी ज़िंदगी में शाया हुए। इसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने अदबी ख़ुतूत गालिब, मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने मकातिब गालिब, आफ़ाक़ हुसैन आफ़ाक़ ने नादिरात गालिब, खलीक़ अंजुम ने गालिब की नादिर तहरीरें और महेश प्रसाद ने ख़ुतूत गालिब के नाम से उनके ख़ुतूत शाये किए। डॉक्टर खलीक़ अंजुम ने उनके तमाम दस्तयाब ख़ुतूत को मुरतब करके गालिब के ख़ुतूत के नाम से 4 जिल्दों में शाया किया है। डॉक्टर खलीक़ अंजुम की तहक़ीक़ के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब के अब तक दस्तयाब कुल ख़ुतूत की तादाद 886 है। मिर्ज़ा गालिब ने सबसे ज़्यादा 123 ख़ुतूत मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखे। इसके अलावा उन्होंने नवाब कल्ब अली ख़ां, मुंशी नबी बख्श हक़ीर, नवाब अलाउद्दीन अहमद ख़ां अलाई, मीर मेहदी हुसैन मजरूह, नवाब यूसुफ़ अली ख़ां नाज़िम, मुंशी शिव नारायण आराम, मियाँ दाद ख़ां सयाह, काज़ी अब्दुल जमील जुनून बरेलवी, चौधरी अब्दुल गफ़ूर सरूर, ख्वाजा ग़ुलाम गौस ख़ां बेखबर, ग़ुलाम नजफ़ ख़ां, सैयद ग़ुलाम हुसैन क़द्र बिलगरामी, सादुद्दीन ख़ां, मिर्ज़ा हातिम अली महर, मोहम्मद हबीबुल्लाह ज़का, नवाब यूसुफ़ मिर्ज़ा, सैयद अहमद हसन मौदूदी और मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाकिर को मुतअद्दद ख़ुतूत लिखे। गालिब इब्तदा में फ़ारसी में ख़त लिखते थे। उन्होंने उर्दू में कुछ ख़ुतूत लिखे जिन्हें लोगों ने पसंद किया। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों, सरपरस्तों और शागिर्दों को उर्दू में ही ज़्यादातर ख़त लिखे। उन्होंने 1846 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किया। अब तक दस्तयाब उनका कदीम तरीन ख़त वो है जो 1847 में मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखा गया। इन ख़ुतूत के ज़रिए गालिब की ज़िंदगी, उस अहद के हालात, सियासी वाक़यात, अदबी मबाहिस के बारे में ख़ासी मालूमात हासिल होती हैं। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में गालिब के ख़ुतूत के मौज़ूआत, उनकी फ़नी ख़ुसूसियात, मसलन मुरव्वजा अलक़ाब व आदाब से गुरेज़, वालेहाना और बातचीत का अंदाज़, शेरी सनतों का इस्तेमाल, मंज़र निगारी और मुरक्का निगारी वग़ैरह पर गुफ्तगू की जाएगी।
اس کے علاوہ ان خطوط کی روشنی میں غالب کی زمانہ شناسی اور ان کی نجی حالات کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور ان خطوط کی تاریخی اہمیت پر گفتگو بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم خطوط غالب کے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ غالب نے خطوط میں اپنے ذاتی حالات و معاملات اور اس دور کے عمومی حالات تو بیان کیے ہی ہیں، علمی اور ادبی موضوعات پر بھی گفتگو کی ہے۔ ان خطوط کے مطالعے سے ان کے نجی اور خاندانی حالات، گھریلو زندگی، رہن سہن، دلچسپیاں، خوراک، موسم کی صورتحال، مہنگائی، پینشن کا قضیہ، مالی پریشانیاں، قصد ہندوں کے تقاضے، بیماری، زندگی سے محبت اور دیگر امور کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ ان خطوط سے غالب کے زمانے کی تہذیب، انقلاب 1857 کے بعد دہلی کے حالات، سماجی، معاشی اور تہذیبی زندگی پر اس کے اثرات اور خود غالب کی قسم پرسی کا اندازہ ہوتا ہے، جو دوستوں اور عزیزوں کے قتل ہو جانے یا دہلی سے ہجرت کر جانے کی وجہ سے تنہا ہو گئے تھے۔ منشی شیو نارائن آرام کے نام ایک خط مورخہ 19 اپریل 1859 کو لکھتے ہیں: ہندوستان کا قلمرو بے چراغ ہو گیا، لاکھوں مر گئے، جو زندہ ہیں ان میں سینکڑوں گرفتار بندے بلا ہیں، جو زندہ ہے اس میں مقدور نہیں۔ غالب نے ادبی اور علمی موضوعات پر بھی خطوط میں اظہار خیال کیا ہے۔ ان میں انہوں نے اپنے اشعار کی تشریح بھی کی ہے اور شاگردوں کے کلام کی اصلاح بھی۔ بعض خطوط میں اپنی شاعری کے بارے میں انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بھی بیان کیا ہے۔ مکاتیب غالب کے مطالعے سے غالب کی حیات، شخصیت، مشاغل، دوست احباب اور ادبی سرگرمیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم انہیں برسوں سے جانتے ہیں۔ ان خطوط کی اہمیت تاریخی اعتبار سے بھی مسلم ہے اور سوانحی اعتبار سے بھی۔ خطوط غالب کی اہم خوبی اس زمانے میں مروج القاب و آداب سے دانستہ طور پر گریز ہے۔ غالب ایک جدت پسند طبیعت کے انسان تھے۔ یہ جدت ان کی شخصیت، شاعری اور خطوط ہر جگہ نمایاں ہے۔ ان کے خطوط میں روایتی القاب و آداب اور مروجہ طریقوں کی پابندی نہیں ملتی، بلکہ انہوں نے ایک نیا انداز وضع کیا جو خاص انہی سے عبارت ہے۔ وہ خط کی ابتدا براہ راست دل کی بات سے کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سامنے بیٹھے کسی شخص سے باتیں کر رہے ہوں۔ خود مرزا حاتم علی مہر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ القاب سے گریز کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ان کی وجہ سے خط رسمی ہو جاتا ہے اور خط میں وہ بے تکلفی نہیں آ پاتی جو غالب کا مقصد تھا۔ وہ دوستوں سے بالکل بے تکلف انداز میں دل کھول کر بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انوار الدولہ شفق کو ایک خط میں لکھا تھا: یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں لکھتا۔ غالب نے اپنے خطوط میں عام طور سے بندہ پرور، بھائی صاحب، میاں، برخوردار، آہا، مرزا صاحب، میری جان، اے جناب، پیر و مرشد اور قبلہ وغیرہ القاب استعمال کیے ہیں۔ غالب کی شاعری ہمیں ان کا احترام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم قاری کو مبہوت کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف خطوط کا بے تکلف، والہانہ اور دو ٹوک انداز قاری کو ان سے قریب کرتا ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں: ان کے خطوط میں ان کی شخصیت اور روح کا اثر پورے طور پر جلوہ گر ہے۔ وہی شگفتگی، بلند نظری اور تابناکی جو ان کی شاعری کی خصوصیت ہے، یہاں بھی کار فرما ہے۔ جس طرح ان کی وضع حدیث دلبری سے حدیث زندگی بن گئی ہے، ایسے ہی ان کے خطوط میں زندگی کا سونا پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ خطوط انہوں نے اپنے دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے تحریر کیے تھے، اس لیے ان میں براہ راست انداز ملتا ہے۔ کہیں ابہام یا پیچیدگی نہیں ملتی۔ سادگی، سلاست، بے تکلفی، بے ساختگی، شگفتگی، ظرافت، اختصار اور جامعیت ان خطوط کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان میں کہیں بھی بناوٹ یا آورت کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک خط سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے: نور چشم، راحت جان، میر سرفراز حسین، جیتے رہو۔ تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوئے پیرہن نے یعقوب کے ساتھ کیا۔ میاں، یہ ہم تم بوڑھے یا جوان ہیں، توانا یا ناتواں ہیں، بڑے بیش قیمت ہیں، یعنی بہرحال غنیمت ہیں۔ کوئی جلا بھونا کہتا ہے: یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، یاد رکھنا فسانہ ہیں ہم لوگ۔ وہی بالا خانہ ہے
اور وہی میں ہوں۔ سیڑھیوں پر نظر ہے کہ وہ میر مہدی آئے، وہ میرن آئے، وہ یوسف علی خاں آئے۔ مرے ہوں کا نام نہیں لیتا، بچھڑے ہوں میں سے کچھ گئے ہیں۔ اللہ اللہ ہزاروں کا میں ماتمدار ہوں، میں مروں گا تو مجھ کو کون روئے گا۔ جزیات نگاری کے اعتبار سے بھی غالب کے خطوط کی بے حد اہمیت ہے۔ مثلاً ایک خط میں لکھتے ہیں، 25 مئی کو اول روز بڑے زور کی آندھی آئی، پھر خوب مہ برسا، وہ جاڑا پڑا کہ شہر کرۂ زمہریر ہو گیا، بڑے دریبہ کا دروازہ ڈھایا گیا، قابل اتار کے کوچے کا بقیہ مٹایا گیا، کشمیری کڑے کی مسجد زمین کا پیوند ہو گئی۔ غالب کے بعد خطوط کی منظر نگاری سے ناول کا گمان گزرتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خاں کی نہر ہے، میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ خاں کے کٹرے کی طرف کا دروازہ گر گیا ہے، مسجد کی طرف دالان کو جاتے ہوئے جو دروازہ تھا گر گیا، سیڑھیاں گرا چاہتی ہیں، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چھلنی ہو گئی ہیں، میہ گھڑی بھر برسے تو چھت گھنٹہ بھر برسے، کتابیں قلمدان تو شاخانے میں، فرش پر کہیں لگن رکھا ہوا، کہیں چلمچی دھری ہوئی، خط لکھوں کہاں بیٹھ، 5-4 دن سے فرصت ہے، مالک مکان کو فکر مرمت ہے، آج ایک امن کی صورت نظر آئی، کہا کہ آؤ میر مہدی کا خط کا جواب لکھیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں مختلف صنعتوں کا بھی بخوبی استعمال کیا ہے۔ استعارات، تلمیحات، صنعت تضاد اور مقفع عبارتوں سے انہوں نے اپنی نثر کو دلکش بنا دیا ہے۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ تلمیح کی مثال دیکھیے، تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو پیراہن یوسف نے یعقوب کے ساتھ کیا۔ ایک دوسری مثال دیکھیے، تمہارا حال اس ریگستان میں بعید نہیں ایسا ہے جیسا مسلم بن عقیل کا حال کوفے میں تھا۔ صنعت تضاد کی مثال ملاحظہ کیجیے، غلہ گراں ہے، موت ارزاں ہے، میوہ کے مول اناج بکتا ہے۔ مقفع عبارت کی مثال ملاحظہ کیجیے، سید صاحب نہ تم مجرم نہ میں گنہگار، تم مجبور میں لاچار، لو اب میری کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ زبان اور شعر و ادب سے متعلق مختلف موضوعات پر بھی غالب نے خطوط میں اظہار خیال کیا ہے۔ مثلاً ایک خط میں سہل ممتنع کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سہل ممتنع اس نظم و نثر کو کہتے ہیں کہ دیکھنے میں آسان نظر آئے اور اس کا جواب نہ ہو سکے۔ بالجملہ سہل ممتنع کمال حسن کلام ہے اور بلاغت کی نہایت ہے۔ شیخ سعدی کے بیشتر فقرے اس صفت پر مشتمل ہیں اور رشید وطوات وغیرہ شعراء سلف نظم میں اس شیوے کی رعایت منظور رکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط کی ایک اہم خوبی شگفتگی اور ظرافت ہے۔ غالب کی طبیعت میں بذلہ سنجی تھی، چنانچہ ان کے خطوط میں بھی بذلہ سنجی ملتی ہے۔ خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا تکلیف، وہ زندگی سے مایوس نہیں ہوتے، وہ خوشی خوشی سب کو قبول کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب وہ مالی اعتبار سے سخت پریشان تھے اور قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت بھی اپنی فطری شگفتگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لکھتے ہیں، یہ میرا حال سنو کہ بے رزق جینے کا ڈھب مجھ کو آ گیا ہے، اس طرف سے خاطر جمع رکھنا۔ رمضان کا مہینہ روزے کھا کھا کر کاٹا، آئندہ خدا رازق ہے۔ کچھ اور کھانے کو نہ ملا تو غم تو ہے، بس صاحب ایک چیز کھانے کو ہوئی، اگرچہ غم ہی ہو تو پھر کیا غم ہے۔ منشی نبی بخش حقیر کے نام خط میں لکھتے ہیں، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رکھتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ غالب ایک بے حد ذہین اور زمانہ شناس انسان تھے۔ وہ اس زمانے کی بدلتی اقدار اور وقت کی نبض سے واقف تھے۔ اس کا اندازہ ان کے خطوط سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ اپنے خطوط میں ہجری سن درج کیا کرتے تھے، پھر ہجری کے ساتھ ساتھ عیسوی سن بھی لکھنے لگے اور آخری دور کے خطوط میں صرف عیسوی سن باقی رہ گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انگریزی تہذیب اور اس کے لوازمات ہندوستانی تہذیب پر پوری طرح غلبہ حاصل کر چکے ہیں۔ غالب نے ان خطوط میں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، مثلاً پینشن یعنی پینشن، کلکٹری، رجسٹری، پاکٹ، پارسل، پوسٹ پیڈ، پمفلیٹ، گورنمنٹ، کاپی، ٹکٹ، ڈبل، بینک گھر، رسپونڈنٹ، بل،
گورنری، نوٹ، کیمپ وغیرہ۔ مرقع نگاری میں بھی غالب کو کمال حاصل تھا۔ وہ مختصر الفاظ میں کسی شخصیت کا ایسا مرقع پیش کرتے ہیں کہ اس کی شبیہ کے ساتھ ساتھ پسند و ناپسند اور ذہن و مزاج سے بھی واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ نواب علاء الدین خان احمد علائی کے نام خط میں نواب کلب علی خان کے بارے میں لکھتے ہیں: رئیس کی تصویر کھینچتا ہوں، قد، رنگ، شکل، شمائل بئی نہیں بھائی ضیاء الدین خان، عمر کا فرق اور لہجہ اور کچھ چہرہ اور لہجہ متفاوت، حلیم و خلیق، باذل کریم، متواضع، متشرع، متورع، شعر فہم، سینکڑوں شعر یاد، نظم کی طرف توجہ نہیں، نثر لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں، جلالائے طبع طبائی کی طرز برتنے ہیں، شگفتہ جبیں ایسے کہ ان کے دیکھنے سے غم کوسوں بھاگ جائے، فصیح بیان ایسے کہ ان کی تقریریں سن کر ایک اور نئی روح قالب میں آ جائے۔ غالب انسانی رشتوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کی بات سے انہیں تکلیف بھی پہنچتی تو ظرافت کے پردے میں اس کا اظہار کرتے تھے۔ نواب انوار الدولہ شفق نے بہت دنوں سے انہیں خط نہیں لکھا تھا۔ اس زمانے میں غالب کے انتقال کی افواہ اڑی۔ نواب نے حقیقت معلوم کرنے کے بعد انہیں خط لکھا۔ مرزا نے انہیں جواب میں لکھا: آپ کی پرسش کے کیوں نہ قربان جاؤں کہ جب تک میرا مرنا نہ سنا میری خبر نہ لی۔ اگرچہ غالب کے بچپن میں ہی ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن انہیں کسی قسم کی مالی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ نانیہال سے انہیں پورا تعاون حاصل تھا، نیز کمپنی بہادر کی سرکار سے پینشن بھی ملتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد چچا نصر اللہ بیگ خان نے ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری نبھائی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن 3 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں غالب کے ننھیال کے لوگوں نے انہیں اپنے پاس رکھا۔ وہاں انہیں ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں، چنانچہ انہوں نے شرارتیں بھی کیں اور اس دور کے امیرزادوں کی عام روش کے مطابق شطرنج اور چوسر بھی کھیلی اور پتنگ بازی بھی کی۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ الہی بخش خاں والی فیروز پور جھرکا اور رئیس سے لوہارو نواب احمد بخش خاں کے چھوٹے بھائی تھے۔ شادی کے بعد غالب نے دہلی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ اب انہیں ذمہ داری کا احساس ہوا۔ ننھیال میں وہ ہر قسم کے اخراجات سے بے پرواہ تھے۔ دہلی میں اخراجات خاصے بڑھ گئے تھے۔ یوسف مرزا کی طبیعت بھی سخت خراب تھی اور آمدنی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، انگریزی سرکار سے ملنے والی وہ پینشن جو ان کے والد کے انتقال کے بعد سے ہی انہیں اور ان کے بھائی یوسف مرزا کو ملتی تھی۔ یہ پینشن فیروز پور جھرکا کے نواب احمد بخش خاں کے وسیلے سے ملتی تھی۔ اس پینشن میں نواب نے ایک شخص خواجہ حاجی کو بھی شریک کر رکھا تھا۔ غالب کا خیال تھا کہ صرف وہ اور ان کے بھائی اس پینشن کے حقدار ہیں۔ انہوں نے نواب صاحب سے اس سلسلے میں بات بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ریاست کا انتظام نواب شمس الدین احمد خاں کے ہاتھوں میں آ گیا، جن سے غالب کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پینشن کی موجودہ رقم ملنے میں بھی غیر معمولی تاخیر ہونے لگی۔ غالب نے تھک ہار کر عدالت کا سہارا لیا اور کمپنی بہادر کی سرکار سے انصاف کے طلبگار ہوئے۔ اس کے لیے انہوں نے بھرتپور، کانپور اور کلکتہ کی خاک چھانی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی اور نامرادی ہی ہاتھ لگی۔ 14-15 برس تک مقدمہ بھی چلا، لیکن غالب کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ مقدمے کے اخراجات اور بھائی کی بیماری کی وجہ سے ان پر قرض کا بوجھ بڑھتا گیا۔ ان حالات نے انہیں جوا کھیلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا دیوان خانہ جوئے کا اڈا بن گیا۔ جلد ہی پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ ان کے گھر پر کوتوال کا چھاپا پڑا اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ 6 ماہ قید اور 100 روپے جرمانے کی سزا ہوئی۔ اس مشکل وقت میں غیر تو غیر اپنوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ صرف نواب شیفتہ تھے جنہوں نے حق دوستی ادا کی اور مسلسل ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ ان تمام حالات سے غالب کو سخت صدمہ پہنچا۔ مالی دشواریاں، قرض دینے والوں کا بار بار تقاضا، مقدمے میں ہارنا، جیل جانے سے ہونے والی رسوائی اور ذلت، مخالفین کے ذریعے ان کے خلاف محاذ آرائی، بھائی کی بیماری، اولاد کا غم، ان تمام چیزوں نے انہیں دل شکستہ کر دیا تھا۔ وہ خود بھی مسلسل بیمار رہنے لگے تھے۔ آخری عمر میں وہ فشار خون، بہراپن، ذیابیطس، ہراشہ اور بہراپن کا شکار ہو گئے تھے۔ آنکھوں سے بھی بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ مختلف خطوط میں غالب نے یہ احوال تحریر کیے ہیں۔ ان کی ذہنی کیفیت اور رنج و ملال کا اندازہ تفضل حسین خاں کے نام لکھے گئے خط سے ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں: آپ نے جو سرگزشت پوچھی ہے تو سنیے۔ کوتوال میرا دشمن تھا
اور مجسٹریٹ ناواقف، فتنہ گھات میں تھا اور مقدر خراب۔ باوجود اس کے کہ مجسٹریٹ کوتوال کا حاکم ہوتا ہے، لیکن مجھے خار کرنے میں اس کا ماتحت بن گیا اور میری گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اور سیشن جج نے کہ میرا دوست تھا، ہمیشہ میرے ساتھ محبت سے پیش آتا اور مہربانی کرتا رہا، اور بارہا میرے ساتھ شراب نوشی میں میرے ساتھ شریک رہتا، آنکھیں بند کر لیں اور بے اعتنائی اختیار کر لی۔ مقدمہ صدر عدالت پہنچا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور وہی فرمان بیداد قائم رہا۔ پھر نہ معلوم کیا ہوا کہ جب قید کی ساری میعاد ختم ہونے کو آئی تو مجسٹریٹ کا دل پسیجا اور اس نے صدر عدالت سے خود اپنے حکم کی تنسیخ اور میری رہائی کی درخواست کی۔ اس کے بعد یہ خواہش ہے کہ دنیا میں نہ رہوں، اور اگر رہوں تو ہندوستان میں نہ رہوں۔ روم ہے، مصر ہے، ایران ہے، بغداد ہے، اور سب سے بڑھ کر تو کعبہ کہ خود آزاد منشوں کی پناہ ہے اور رحمت للعالمین کا سنگ آستانہ، عاشقوں کی تکیہ گاہی کافی ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ اس ذلت و خواری کی قید سے، کہ جو حقیقی قید سے زیادہ روح فرسا ہے، رہائی پاؤں گا اور بغیر کسی منزل کو ذہن میں لائے صحرا میں نکل کھڑا ہوں گا۔ اس اقتباس سے غالب کے کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوچار تھے۔ 1857 میں جو کچھ ہوا، مرزا غالب نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہندوستانیوں کی شکست کے بعد انگریزوں نے جس طرح دہلی اور اہل دہلی پر مصائب کے پہاڑ توڑے اور اسے تباہ و برباد کیا، اس کا ذکر غالب کے کئی خطوط میں ملتا ہے۔ میر مہدی مجروح کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: جامع مسجد کے گرد 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا، دکانیں حویلیاں ڈھائی جائیں گی، دارالبقا فنا ہو جائے گی، رہے نام اللہ کا، خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بڑھ تک ڈھہے گا، دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، باقی خیر و عافیت ہے۔ غالب کے خطوط کے اس مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے اردو خط نویسی کو ایک نئی روش عطا کی اور اپنی جدت طبع اور شگفتہ مزاجی سے انہیں ادبی دستاویز بنا دیا۔ انہوں نے جس طرح القاب و آداب اور زبان میں انقلابی تبدیلیاں کیں، ان کی روشنی میں وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ان خطوط سے ہمیں غالب کے احوال و کوائف اور مزاج و شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کے عہد اور معاصرین کے حالات سے بھی آگہی حاصل ہوتی ہے۔ بلا شبہ بے تکلف انداز میں لکھے گئے ان خطوط سے اردو نثر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کو بتایا کہ مرزا غالب اردو کے ایک عظیم شاعر ہی نہیں، ایک عظیم نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے اردو نثر کو ایک نئے طرز سے واقف کرایا جو سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی سے عبارت ہے۔ ان خطوط سے اردو نثر کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ انہوں نے مکتوب نگاری کے مروجہ طریقے سے الگ ایک نیا انداز اختیار کیا اور اردو مکتوب نگاری کو ایک نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا۔ انہوں نے اس انداز میں خط لکھے جیسے سامنے بیٹھے کسی شخص سے باتیں کر رہے ہوں۔ وہ خط کی ابتدا براہ راست دل کی بات سے کرتے تھے۔ غالب کے خطوط مہر غالب، انتخاب غالب، عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے شائع ہوئے۔ ان کے تمام خطوط کو مرتب کر کے غالب کے خطوط کے نام سے 4 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم کی تحقیق کے مطابق غالب کے اب تک دستیاب کل خطوط کی تعداد 886 ہے۔ ابتدا میں غالب نے اس زمانے کے دستور کے مطابق فارسی میں خط لکھے، بعد میں انہوں نے اردو میں کچھ خطوط لکھے جنہیں پسند کیا گیا۔ اس سے انہیں اردو مکتوب نگاری کی تحریک کو ترغیب ملی اور انہوں نے اپنے دوستوں، سرپرستوں اور شاگردوں کو اردو میں ہی زیادہ تر خط لکھے۔ اردو میں اب تک دستیاب ان کا قدیم ترین خط 1847 کا ہے جو انہوں نے منشی ہرگوپال تفتہ کو لکھا تھا۔ غالب کے خطوط سے ان کی زندگی، اس عہد کے حالات، سیاسی واقعات اور ادبی مباحث کا پتہ چلتا ہے۔ ان خطوط سے ان کے نجی حالات، خاندانی پس منظر، گھریلو زندگی، رہن سہن، دلچسپیاں، خوراک، موسم کی صورتحال، مہنگائی، پینشن کا مسئلہ، مالی پریشانی، قرض خواہوں کے ذریعے تنگ کرنا، بیماری، زندگی سے محبت اور دیگر مسائل کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ غالب کے ان خطوط سے اس زمانے کی تہذیب، انقلاب 1857 کے بعد دہلی کے حالات، سماجی، معاشی اور تہذیبی زندگی پر اس کے اثرات اور خود غالب کی پریشانیوں کا اور بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے، جو دوستوں اور عزیزوں کے قتل ہو جانے یا دہلی سے ہجرت کر جانے کی وجہ سے تنہائی کا شکار تھے۔
غالب کے خطوط میں زبان و بیان کی مختلف خصوصیات موجود ہیں۔ سادگی، روانی، بے ساختگی، برجستگی اور مکالماتی انداز ان کی نثر کی اہم خوبیاں ہیں۔ انہوں نے متعدد مرتبہ شعری صنعتوں مثلاً استعارہ، تلمیح، تجنیس، تضاد، زمانی الفاظ وغیرہ کا استعمال کیا ہے۔ کم ہی صحیح لیکن بعض مقامات پر غالب نے محاورے بھی استعمال کیے ہیں۔ کئی جگہ مرقع نگاری، منظر نگاری اور جزئیات نگاری کے بھی اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے شعر و ادب کے مختلف معاملات پر بھی ان میں اظہار خیال کیا ہے اور اپنے شاگردوں کے کلام پر بھی اصلاح دی ہے۔ غالب نے کئی جگہوں پر انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور عیسوی سن لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی زبان اور تہذیب کس طرح اس دور میں ہماری تہذیب اور زبان اور معاشرت پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس مطالعے کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ غالب اردو کے منفرد اور ممتاز نثر نگار ہیں اور ان کے مکاتیب سے اردو مکتوب نگاری اور اردو نثر کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، مرزا غالب کی مکتوب نگاری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے غالب کے خطوط، جلد اول تا چہارم، اس کے مرتب ہیں خلیق انجم، اور یہ کتاب غالب انسٹیٹیوٹ ایوان غالب مارگ نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے تاریخ ادب اردو، جلد چہارم، حصہ اول، اس کے مصنف ہیں جمیل جاربی۔ یہ کتاب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس لال کنواں دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ تیسری اہم کتاب ہے یادگار غالب، جس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ کتاب ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے چھپی ہے۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ ادب اردو، عہد میر سے ترقی پسند تحریک تک، اس کی جلد دوم، اس کی مصنفہ ہیں سیدہ جعفر۔ اس ضمن میں ایک اور اہم کتاب ہے جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، جس کے مصنف ہیں احتشام حسین۔ یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچیباولی، حیدرآباد 50032۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے firozde@gmail.com، firozde@gmail.com۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔